अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है हुमा वकास का बासिल। हम अपनी राइटर के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिसने हमें इस नावल को रिकॉर्ड करने की परमिशन दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। वो पूरी रफ्तार से भाग रही थी। यूं ख्वास बाख्ता भागने के सबब मुंह आधे से ज़्यादा खुला था। कंधों तक आते बाल बिखरे हुए थे और खुले होने के बायस जितनी रफ्तार से वो भाग रही थी, दाहिने बाएं झूलते हुए बार बार इसका चेहरा ढक रहे थे। कपड़ों के नाम पर इस वक्त एक पतली सी बिना आस्तीन की नीम बरहना सफ़ेद नाइटी नुमा फ्रॉक के सिवा कुछ भी इसके तन पर मौजूद नहीं था, और इस फ्रॉक की लंबाई इतनी कम थी कि घुटने ढांपने से भी कासिर थी। ना पैरों में जूते थे, ना कोई चादर। कहाँ वक्त था वो जूते पहनती या तन पर चंद कपड़ों का इजाफा कर पाती। जैसे ही वो बदसाह जिस्म नोचने की खातिर ऊपर झुका था, कांटा इसकी रान में घाटते ही वो भाग खड़ी हुई। रुकने का, कुछ भी सोचने का, खता के अगला सांस लेने का वक्त नहीं था उसके पास। और फिर खिड़की से फलांगती पहाड़ से उतरती अब नीचे भाग रही थी। भागकर सांस फूलने लगी थी। कल से एक निवाला भी हलक से नीचे नहीं उतरा था। कहाँ पता था ऐसा मौका मैसर आ जाएगा। नहीं तो कुछ ज़रूर खाती और शायद अब ज़्यादा रफ्तार से भाग सकती। एकदम से भागते भागते वो रुक गई थी। सांस बुरी तरह फूल रहा था। बदन में खून तक मुंजमद करती ठंड में भी पसीने के नन्हे कतरे इसकी पेशानी पर नमूदार थे। दाएं बाएं कमर पर हाथ धरे सांस को मतवाजन करते वो अब इर्द गिर्द देख रही थी। भागते हुए तो इतना महसूस नहीं हुआ था, मगर अब रुकते ही जैसे बदन को यख बस्ता वजूद को चीर कर रगों में दौड़ते खून में सरायत करती ठंड का एहसास हुआ। वो कँपा गए। ठिठुरते लबों पर जुबान फेरी। दोनों हाथों से बरहना कंधों को जोर से मसल कर इर्द गिर्द देखा। चारों अतराफ खूब अंधेरा था, जिसमें पूरी आंखें खोलने पर भी हदें निगाह बहुत कम थी। वो पागलों की तरह कच्ची सड़क के वस्त में खड़ी इर्द गिर्द जाए पनाह तलाश कर रही थी, लेकिन जहन था कि मुंजमद होने लगा था और दांत आपस में बजने लगे थे। लाविया नामी चीन के इस गांव में ज़्यादा खेत थे और कम घर। लकड़ी और बांस से बने डरबे नुमा मकान कुछ ऊंचाई पर पहाड़ों पर बनाए गए थे, जहां से वो उतरकर अब नीचे खेतों में आ चुकी थी। यकीनन वो भी इस वक्त लाविया के किसी खेत में ही मौजूद थी, अगरचा 2 दिन में वो इस जगह के नाम के अलावा कुछ भी नहीं जान सकी थी। इसलिए अब कुछ खबर नहीं थी इसे किस तरफ जाना है। बस इतना याद था कि ली ताओ इसे किसी कश्ती में बिठाकर इस गांव तक लाया था, और यहाँ वाहिद एक पक्की सड़क थी जहाँ जान बचाने और यहाँ से फरार के लिए पहुँचना ज़रूरी था। चंद लम्हे वहाँ सांस बहाल करने के बाद वो एक सिमत की तरफ फिर से भाग चुकी थी। वो लोग अब तक इसके पीछे भाग चुके होंगे, इस ख्याल के आते ही वो अपनी रफ्तार और बढ़ा चुकी थी। नंगे पाँव होने के बायस भागना बहुत दुश्वार था, और सर्दी इतनी ज़्यादा थी कि नंगे पाँव के रास्ते पूरे जिस्म में घुस रही थी। लगता तो यूं था इज्जत बचाकर भाग तो चुकी थी, मगर शायद ये सर्दी इसे ज़्यादा देर जिंदा नहीं छोड़ेगी। लेकिन इस तरह मरना इसको कबूल था। भागते हुए अचानक अंधेरे में ही पैरों को एहसास हुआ वो अब कच्ची मिट्टी पर नहीं, किसी पक्की सड़क पर भाग रहे हैं। दिल में एक मुहम सी उम्मीद जागी कि शायद वो यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाए, और उम्मीद के जागते ही इसकी रफ्तार भी मज़ीद बढ़ चुकी थी। बाज़ औक़ात उम्मीद की एक किरण नज़र आते ही गहरे साए फैलने लगते हैं, और ऐसा ही कुछ इसके साथ हुआ था। किस्मत अभी इस पर मेहरबान होने को तैयार नहीं थी।
اس پکی سڑک پر وہ ابھی کچھ دور ہی جا سکی تھی جب پیچھے سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی نے ایک دم سے گپ اندھیرے میں ڈوبے سارے منظر کو روشن کر دیا۔ وہ مختصر راستے لے رہی تھی جبکہ وہ شاید پہلے سے اس راستے پر موجود تھے اور اب کسی موڑ سے مڑ کر اس تک پہنچ چکے تھے۔ زن گاڑی کی آواز نے بتا دیا کہ گاڑی چلانے والا اسی کے پیچھے ہے۔ گاڑی پوری رفتار سے پکی سڑک پر بھاگتی اب اس تک کا فاصلہ ختم کر رہی تھی۔ اس نے یک لخت کھلے منہ اور چندیائی آنکھوں سے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ جہاں منہ سے سفید دھواں باہر نکلا وہاں جان حلق میں آئی۔ ہمت ہارنا کہاں سیکھا تھا اس نے؟ تھوک نگلا، رخ سیدھا کیا اور بھاگنے لگی۔ اچانک پاؤں کسی پتھر سے پوری قوت سے ٹکرایا اور وہ لڑکھڑا کر منہ کے بل سڑک پر گری۔ اس کی برہنہ ٹانگیں اور گھٹنے پوری طرح پکی سڑک پر گھسٹ گئے۔ تکلیف سے دلخراش چیخ حلق سے برآمد ہوئی اور یخ بستہ فضا میں گھل گئی۔ جہاں پتھر ٹکرانے سے پاؤں کے انگوٹھے میں بے پناہ درد کی لہر اٹھی وہاں اب منہ کے بل گرنے سے گھٹنے چھلنے کی تکلیف بھی تھی۔ وہ اس بری طرح گری کہ سر بھی چکرا گیا اور اسی اثناء میں گاڑی پوری رفتار سے اس کے پاس آ رکی۔ روشنی میں پوری آنکھیں کھولے کانپتے ہوئے گردن کو جھکا کر اپنے گھٹنوں سے رستے خون کی طرف دیکھا۔ ٹھک! گاڑی کا دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز تھی۔ پکڑو اس ذلیل کو! لی تاؤ نے چائنی زبان میں چیخ کر گاڑی کی کھڑکی میں سے سر نکالتے ہوئے کہا۔ یقیناً وہ دوسرے شخص کو اسے پکڑنے کا کہہ رہا تھا۔ دوسرا شخص جو پہلے ہی گاڑی سے اتر چکا تھا اب گھوم کر اس کی طرف بڑھا اور لپک کر اس کے اٹھنے سے پہلے اس تک پہنچا اور آتے ہی پہلے اس کے بال اپنی مٹھی میں دبوچ لیے۔ وہ لمبے بالوں اور ایک کان میں بالی پہنے خوفناک شکل کا شخص تھا۔ گرم موٹی بوڑی نما چادر کو خود پر اوڑھے اور سر کو اون کی ٹوپی سے ڈھکے وہ اب اس پر جھک رہا تھا جو اس وقت بے سود سڑک پر لیٹی کرا رہی تھی کہ ہاں بھاگ رہی تھی۔ اس شخص نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں حباست سے دانت نکالتے ہوئے بالوں کو اپنے ہاتھ میں موڑا۔ کھوپڑی کی جلد سے کتنے ہی بال ٹوٹنے کی تکلیف ایک ساتھ محسوس ہوئی تو اس کی آنکھوں کے کنارے سے آنسو بہہ نکلے اور کتنی ہی تکلیفوں میں ایک اور تکلیف کے اضافے نے چہرے کا زاویہ بگاڑ دیا۔ چھوڑو مجھے چھوڑو، مجھے نہیں کرنا یہ سب، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ تکلیف سے چیخ اٹھی۔ اس کی اس چیخ پر ان دونوں کے فلک شگاف کہہ کے اس خوفناک اندھیری سڑک پر دور تک گونج گئے۔ دوسرے شخص نے دانت پیستے ہوئے اس کے بالوں کو مٹھی میں لے کر پھر سے دبوچا۔ ایک جھٹکا اس کی گردن کو پڑا اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھ گیا۔ وہ اب اس کے چہرے پر جھکا زہریلے سانپ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ اس کے جسم اور منہ سے اٹھتے بدبو کے بھبوکے اس کے ناک نتنوں میں گھس رہے تھے۔ وہ بے بس تھی، نہ ہل سکتی تھی نہ خود کو چھڑا سکتی تھی۔ گردن اتنی سختی سے اوپر اٹھی ہوئی تھی کہ اس کے گلے کی رگیں تن کر باہر کو ابھر رہی تھیں۔ سردی کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور جسم اور دانت کپکپانے لگے تھے۔ گاڑی کا دروازہ پھر سے کھلنے کی آواز آئی۔ شاید لی تاؤ اب گاڑی سے باہر نکلا تھا۔ وہ ناک پھیلائے غصے میں پھنکارتا اس کے قریب پہنچا اور اس کے پیٹ میں ٹانگوں کو گھما گھما کر مارنے لگا۔ اب بھاگے گی کمینی! وہ پوری قوت سے چلا رہا تھا۔ وہ لگاتار ٹانگیں پیٹ میں مار رہا تھا اور اس کے حلق سے نکلنے والی چیخیں جانور ذبح ہوتے وقت کی چنگھاڑ کے مترادف تھیں۔ لی تاؤ کے چمڑے کے بوٹ اس کی ناف سے اوپر ضرب لگا رہے تھے۔ آنتڑیاں جو بھوک سے پہلے ہی سکڑی ہوئی تھیں اب اس ضرب پر اور چپک رہی تھیں۔ وہ تڑپ کر ٹانگیں سمیٹتی گھٹنوں کو پیٹ سے جوڑ رہی تھی۔ دوسرے شخص نے اسے بالوں سے دبوچ رکھا تھا اور لی تاؤ ٹانگ کو کھینچ کھینچ کر متواتر اس کے پیٹ میں مار رہا تھا۔ یہاں اس کی ان ہولناک چیخوں کو سننے والا کوئی نہیں تھا۔ دور دور تک چیخیں کھلے کھیتوں میں لمبے درختوں اور کچی پگڈنڈیوں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔
یک لخت وہ اچھل کر اوپر ہوئی، منہ سے اچانک کچھ ابل کر باہر نکلا۔ بالوں کو دبوچے کھڑے شخص نے ایک جھٹکے سے اس کے سر کو چھوڑا۔ بے حال ہو کر اس کی آنکھیں ڈھلک گئی تھیں۔ سڑک پر اس کے منہ سے نکلے خون کے چھینٹے دور تلک گئے۔ اب وہ اس کے بازو تھام رہے تھے اور اسے گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک لا رہے تھے۔ گاڑی کی پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہی دونوں نے اسے اٹھا کر پٹخنے کے انداز میں پچھلی سیٹ پر پھینکا اور دروازہ زور سے بند کیا۔ اس کا چہرہ سیٹ سے جیسے ہی ٹکرایا، خون کے چھینٹے اگلی نشست کی پشت تک گئے۔ ٹھک ٹھک گاڑی کے دونوں دروازے بند ہونے کی آواز ابھری۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھ چکے تھے۔ پیٹ کی تکلیف اتنی شدید تھی کہ اس نے کراہتے ہوئے ٹانگیں اوپر کو سمیٹی تھیں۔ گاڑی گرم تھی۔ جہاں یک ہوتے جسم کو گرماہٹ کا سکون ملا تھا، وہاں گھٹنوں میں رستے خون میں جلن ہونے لگی۔ مجھے یہاں نہیں رکھنا اب اس کو، لی تاؤ کی آواز کار میں گونجی تھی۔ 2 دفعہ یہاں سے بھاگنے کی کوشش کر چکی ہے یہ۔ لی تاؤ کے غصے میں بھری آواز کانوں میں پڑی۔ اس کی صورت بھی اتنی پیاری نہیں، اس کے اعضاء ہی بیچنے پڑیں گے۔ چلو کچھ پیسے ہاتھ آئیں۔ لی تاؤ نے غصے سے اسٹیئرنگ پر ہاتھ مارا۔ وہ گڑا رہا تھا۔ نہیں، صورت نہیں، جسم کی بات ہوتی ہے۔ نہیں، ہم دندہ کرائیں گے اس سے۔ دوسری نشست پر موجود شخص نے لی تاؤ کی بات کی نفی کر دی۔ لی تاؤ پھر سے وہی کچھ اپنی زبان میں دہرا رہا تھا۔ دونوں کی اب جھڑپ ہو رہی تھی۔ تکلیف کو محسوس کرتی بھویں سکیڑے وہ ان کی بات سمجھنے کی صحیح میں تھی۔ جتنی چینی زبان وہ سیکھ چکی تھی، اس کے مطابق یہی سمجھ آ رہا تھا کہ لی تاؤ اب اسے یہاں نہیں رکھنا چاہتا۔ وہ دوسرے شخص کو کہہ رہا تھا، نہ تو اس کی شکل اچھی ہے اور نہ وہ اسے بار بار بھاگنے کی وجہ سے مزید سنبھال سکتا ہے۔ وہ اسے شہر میں بیچ دینا چاہتا تھا، شاید وہیں جہاں جسم کے مختلف حصے نکال لیے جاتے ہیں۔ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر سنسنی صورت دوڑ گئی۔ اعصاب یکدم سے ایسے بوجھ تلے دبے کہ اس کے حواس اب کھونے لگے، اور پھر اسی تکلیف میں وہ آنکھیں موندے اس دنیا سے بے خبر ہو چکی تھی۔ امریکہ، لاس اینجلس، بیولی ہلز میں رات کا منظر دن سے زیادہ خوبصورتی لیے ہوئے تھا۔ امریکہ کے اس حسین ترین شہر میں بنے بیش قیمت گھروں میں سے ایک تھا ڈورانگ ولاز۔ سمندر کے کنارے پر بنا یہ کاٹیج کی طرح چمکتا روشن خوبصورت ڈورانگ ولا چمک دمک میں آج اور ہی رنگ ڈھنگ لیے ہوئے تھا۔ ولاز کی بیرونی راہداری میں ہی لمبی قطار میں بیش قیمت گاڑیاں کھڑی تھیں اور گیٹ پر بیٹھے گارڈز خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ رات کے 12 بجے کا وقت بھی یہ شاندار ڈورانگ ولا دن کا سماں پیش کر رہا تھا۔ جگمگاتی روشنیاں اور چمکتے زرق برق جدید طرز کے ملبوسات سے بے تن کیے کم مشرقی اور زیادہ مغربی مہمان مدھم سے مدھم بجتی بلیورز موسیقی میں مگن نظر آ رہے تھے۔ جدید طرز پر تیار کردہ تیراکی کے تالاب کے ایک طرف لان میں میزوں پر سجے لذیذ طعام اشتعال انگیز خوشبو پھیلا رہے تھے۔ اس خوشبو کے ساتھ ملی جلی مختلف قیمتی کلون کی مہک پورے ماحول کو مصور کن بنا رہی تھی۔ ارد گرد سے خفیف و دل فریب کہکوں کے جل ترنگ وقفے وقفے سے ابھر رہے تھے۔ یہاں تو حسن اور دلکشی کا ایک سیلاب امڑ آیا تھا۔ ان سب لوگوں میں وہ سیاہ چمکتی میکسی میں ملبوس سب میں نمایاں تھی۔ نام تو روبینا تھا، مگر یہاں بیولی ہلز میں سب اس کو روبی ملک کے نام سے جانتے تھے۔ 46 سال کی عمر میں بھی اس کے چہرے پر کوئی جھری نہیں تھی۔ حسین و دلکشی اور جدید میک اپ اور زیبائش سے لیس وہ تقریب کی جان تھی۔ اس کے بالکل ساتھ کھڑے عصمت ملک بھی کم نہیں تھے، اوبرو اور رعبدار شخصیت۔ وہ دونوں اپنے سامنے کھڑے لاس اینجلس کے مشہور بزنس مین مارتھر سے محو گفتگو تھے، اور مارتھر کی نظر بار بار روبی پر پھسل رہی تھی، جس سے وہ اور سرشار ہو رہی تھی۔ ان لوگوں سے کچھ دور مشروب کا گلاس تھامے سلیٹی رنگ کے بیش قیمت سوٹ پینٹ میں ملبوس عصمت ملک کا ثبوت برخان ملک کتنی ہی مغربی حسیناؤں کے بیچ کھڑا دل فریب کہکے لگاتا ہوا ہر فکر سے آزاد دکھائی دے رہا تھا۔ سلیقے سے بال جیل سے پیچھے کیے قیمتی لباس میں وہ اپنے ماں باپ کی پرچھائی ہی تھا۔ سب کے چہرے کھل رہے تھے،
یہ شاندار تقریب اسونت ملک کی بیوی روبی کے جنم دن کی خوشی میں رکھی گئی تھی۔ دورانگ ولاس پورے بیولی ہلز میں خوبصورتی میں تو پہلے سے اپنی مثال آپ تھا، لیکن اس وقت دیدہ زیب سجاوٹ نے تو اور چار چاند لگا رکھے تھے۔ ایک دم سے جیسے اس پر سکون اور مصور کن منظر میں تھرتھراہٹ پیدا ہوئی۔ دورانگ ولاس کے گیٹ کے قریب بیٹھا گارڈ ہڑبڑا کر کھڑا ہوا اور ہوائیاں اڑائے چہرے کے ساتھ گیٹ کھولنے لگا۔ دانت نکالتی روزین کے چہرے سے یکدم سے ہنسی غائب۔ تیر کی طرح بھاگ کر اس نے سب سے پہلے موسیقی بند کی، جس کے بند ہوتے ہی اسونت ملک اور روبی چونک کر متوجہ ہوئے۔ اسونت ملک اور بالکل پاس کھڑی روبی نے ایک ساتھ گیٹ کی طرف دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی آنکھوں میں تحیر امڈا اور اگلے ہی لمحے روبی سٹپٹا کر اسونت ملک کے قریب ہوئی۔ اوہ، وہ اسونت، تم نے مجھ سے کہا کہ وہ چائنا گیا ہے شوٹنگ کے لیے، روبی نے خواص باختہ لہجے میں اسونت سے سوال کیا۔ اسونت ملک تو پہلے سے ہی ہونکوں کی طرح گیٹ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ روبی کے یوں چھکے چھوٹنے پر بویں مزید اکٹھی کیں۔ تو جھوٹ کب بولا تھا میں نے؟ میری بات ہوئی تھی اس، آج دوپہر کی فلائٹ تھی اس کی۔ اسونت ملک نے لبوں کو بھینچے اپنی بات کی تصدیق کی۔ گیٹ کھل چکا تھا۔ گہرے نیلے رنگ کی بوگاٹی اٹلانٹک فراٹے بھرتی سفید چمکتے فرش کو روند کر گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ وہ اپنی رفتار سے اس شاندار دورانگ ولاس میں داخل ہوئی کہ اس کے ڈیوری میں پہنچنے سے پہلے تک تیراکی کے تالاب کے قریب اور لان میں کھڑے سب مہمانوں کی گردنیں اس طرف مڑ چکی تھیں اور منہ خوشی اور جوش کے مارے کھل چکے تھے۔ دورانگ از ہیئر! کتنی ہی چیخ نما بازگشت ایک ساتھ ابھری تھیں۔ سب کے چہرے آنے والے کی آمد پر چمک اٹھے تھے، ماں سوائے دورانگ ولاس کے مکینوں کے جن کے چہرے پھیکے پڑ گئے تھے۔ برہان ملک نے لب بھینچے غصے سے گلاس پاس پڑی میز پر پٹکا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہونک بنے کھڑے اسونت ملک اور روبی کی طرف بڑھا۔ میڈیا والے کیمرے تھامے پاگلوں کی طرح ڈیوری کی طرف جا رہے تھے اور بہت سے دیوانے بھی ایک دوسرے سے ٹکراتے آگے بڑھ رہے تھے۔ لڑکیاں تو باقاعدہ اپنے لباس درست کرتیں، گہرے گلوں کو مزید کھینچ کر نیچے کرتیں، کندھوں سے اپنی میکسیوں کے سٹیپ ڈلکاتیں ڈیوری کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ اٹلانٹک کی ڈرائیونگ نشست کی طرف کا دروازہ جتنی نرماہٹ لیے کھلا تھا، اس میں سے نکلنے والا نفس اس کے بالکل برعکس تھا۔ اس کے باہر نکلتے ہی نسوانی چیخو پکار نے دورانگ ولاس میں بے ہنگم شور برپا کر دیا تھا۔ سیاہ جینز، گول گلے والی سفید ٹی شرٹ پر سیاہ ہوڈی جس کی اوپرلی ٹوپی کو وہ ایک جھٹکے سے سر سے اتار چکا تھا، بکھرے گھنے گہرے براؤن بال اور کشادہ شکن آلود پیشانی، گھسیلی لمبی آنکھیں۔ وہ بویں اکٹھی کیے بیزاری سے اپنے ارد گرد بڑھتے ہجوم کو دیکھ رہا تھا، جبکہ گیٹ پر موجود گارڈز اب لوگوں کو اس کے قریب آنے سے روک رہے تھے۔ برہان نے آنکھوں کو مزید سکیڑا اور مٹھیاں بھینچ کر اسونت ملک کی طرف رخ کیا۔ "What the hell is this؟ بابا، آپ نے کہا تھا وہ شوٹنگ کے لیے جا رہا ہے، تو یہ اب یہاں کیا کر رہا ہے؟ برہان نے دانت پیسے اور اسونت کے کندھے کے قریب ہو کر کان میں گرایا۔ اسونت ملک تاہنوز سامنے دورانگ ملک پر نگاہیں جمائے دم سادے کھڑا تھا۔ "جسٹ کول ڈاؤن، مجھے خود نہیں معلوم وہ یہاں کیسے ہے اس وقت"، آواز کو حد درجہ دھیما رکھ کر جواب دیا۔ وہ اب گارڈز کی مدد سے ہجوم سے نکلتا لمبے لمبے ڈگ بھر کر لان کے وسط میں لگے میزوں کی طرف آ رہا تھا۔ لڑکیاں آگے بڑھ رہی تھیں، کیمرے تصویریں کھینچ رہے تھے۔ روبی گڑبڑا کر پھر سے اسونت کے کان کے قریب ہوئی۔ "اسونت، روکے اسے، یہ کیا کرنے والا ہے؟ مجھے اس کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے، ساری پارٹی خراب کر دے گا"، وہ حد درجہ آواز کو دھیما رکھے ہوئے خوف سے گویا ہوئیں۔ "ڈونٹ وری، اوور ری ایکٹ مت کرنا بالکل بھی"، اسونت جھٹکے سے کوٹ درست کرتے تیزی سے آگے بڑھے۔ وہ طوفان اب گھسیلی آنکھیں لیے تیراکی کے تالاب کے پاس پہنچ گیا تھا، جہاں سے گزر رہا تھا۔ ملازم ہاتھ باندھ کر سر جھکا رہے تھے۔ اس کے لان میں پہنچنے تک اسونت ملک اس تک پہنچ کر اس کے سامنے آ چکے تھے۔
اور وہ اپنے سامنے کھڑے اسونت ملک کو دیکھنے کی بجائے ایک آبرو اٹھائے گردن اکڑائے ارد گرد کی سجاوٹ دیکھ رہا تھا۔ اوپرلی لب کو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا اور ناک چڑھا کر سانس لی۔ پیشانی پر بل مزید گہرے ہو رہے تھے۔ جتنے بل گہرے ہو رہے تھے اتنی ہی آنکھیں غضب ڈھا رہی تھیں۔ اسونت ملک اس کے اور قریب ہوئے۔ چہرے پر پریشانی کی لکیریں ابھر رہی تھیں۔ دوران، کوئی تماشا مت کرنا۔ اٹس مائی ریکویسٹ پلیز۔ مجھے تم سے اجازت لینی چاہیے تھی لیکن تمہاری شوٹنگ تھی، سو میں نے سوچا۔ اسونت نے التجائی لہجے میں اس سب کی وضاحت دینی چاہی۔ اسونت ملک ایک ہاتھ اس کے کندھے پر یوں دڑے کھڑے تھے جیسے اسے رام کر رہے ہوں۔ دوران نے آہستگی سے اپنے کندھے پر سے اسونت ملک کے ہاتھ کو ہٹایا، مطلب وہ ان کی بے تکی وضاحت سرے سے رد کر چکا تھا۔ اسونت نے ایک نگاہ کچھ دور پریشان حال کھڑی روبی اور ناک پھلائے ضبط سے لب بنچے کھڑے برہان پر ڈالی۔ دوران اب وثوق سے قدم اٹھاتا لان کے وسط میں سجی میز کے قریب جا رہا تھا، جہاں جہازی سائز کا چاکلیٹ کیک میز کے وسط میں سجا ہوا تھا۔ اسونت ملک نے تیزی سے اپنے اور اس کے بیچ کا فاصلہ ختم کیا۔ دوران، فار گاڈ سیک، روبی کی برتھ ڈے پارٹی ہے، آج کوئی تماشا مت کرنا۔ انہوں نے دانت پیستے ہوئے دوران کا ہاتھ تھامے کان میں التجا کی۔ وہ رکا، گردن موڑی، اسونت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے۔ وہی لمحہ بھر کو ساکن کر دینے والی ٹھہرے سمندر جیسی آنکھیں، گہری چمکتی مگر سکوت طاری کرتی غمناک آنکھیں۔ اسونت ملک ہر بار کی طرح آج بھی اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہیں دیکھ سکے تھے۔ فوراً نگاہیں چرائیں اور ان کے نگاہ چراتے ہی اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ ان لبوں پر اصل زندگی میں اس مسکراہٹ کے سوا اور کوئی دوسری مسکراہٹ آ بھی کیسے سکتی تھی؟ اسونت ملک نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا، جس نے لاپرواہی سے جیب سے سگریٹ نکال لیا۔ وہ اس وقت سب کی نگاہوں کا مرکز تھا۔ ستائشی نگاہیں، رشک کرتی نگاہیں، آہیں بڑھتی نگاہیں، اس کے دیدار سے سیر ہوتی نگاہیں، اس کی ایک نگاہ کی منتظر نگاہیں۔ اسونت نے پھر سے بولنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اس کا ایک جھٹکے سے اٹھا ہاتھ دیکھ کر فوراً بند ہوئے۔ کلائی پر بندی پارٹک فلپی ہلکا سا اوپر ہو کر نیچے ہوئی۔ اسونت ملک صاحب، یہ دورانگ ولا ہے، ملک ہاؤس نہیں۔ یہاں کیا ہوگا کیا نہیں یہ فیصلہ دوران ملک کرے گا، کوئی اور نہیں۔ اس نے طنزیہ لہجے میں سینے پر انگلی رکھی، جبکہ لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ وہ کم بولتا تھا، پر جب بولتا تھا بس پھر کوئی بول بھی نہیں پاتا تھا۔ اسونت ملک کو جلی کٹی سنا کر بڑے انداز میں جیب سے لائٹر نکال چکا تھا۔ لائٹر پر انگوٹھے کی ضرب پڑتے ہی شعلے کی روشنی نے جلتے ہی اس کی گہری آنکھوں میں عکس بنایا۔ اس کی سگریٹ سلگ گئی تھی۔ ناک بھینچتے بڑے انداز میں آگے بڑھا اور میز کے پاس جا کر ایک ہاتھ کے جھٹکے سے میز الٹ دیا۔ دھڑ دھڑ کرتے کیک سمیت سارے لوازمات اور بیش قیمت برتن زمین بوس ہوئے۔ شیشے کا میز ایک دھماکے سے کرچی کرچی ہوا، ساتھ ہی وہاں موجود سب لوگوں کی آنکھیں اور منہ پورے کھل گئے۔ لیو ایوری باڈی، پارٹی از اوور ناؤ۔ سگریٹ منہ میں دبائے بڑے مزے سے تالی بجاتا وہ گھوم کر سیدھا ہوا۔ برہان اور روبی کے چہرے تذلیل کے احساس سے سرخ ہو رہے تھے اور دونوں اب اسونت ملک کو خون اشام نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ دوران، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اسونت ملک اب کی بار اونچی آواز میں کہتے ہوئے آگے بڑھے۔ دوران نے ہاتھ سیدھا تان کر ان کے قدم وہیں روک دیے۔ وہ تذبذب میں وہیں رک گئے تھے۔ سب لوگ ہکا بکا یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ لگتا ہے آپ سب کو میری بات سمجھ نہیں آئی، تو پھر سے دہرا دیتا ہوں۔ دوران نے سگریٹ کا کش لگا کر پہلی دفعہ منہ کھولے کھڑے مہمانوں کی طرف نگاہ اٹھائی۔ کتنی ہی منتظر اور آہیں بڑھتی نگاہوں کے نیچے زبانیں چیخ اٹھیں۔ کسی کو اس کی بدتمیزی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ دوران ملک کی ان کی طرف اٹھتی نگاہ بہت تھی۔ سب کو پتا تھا وہ بد دماغ ہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹل مین، دس سیریمنی ہیز کم ٹو این اینڈ۔
نو یو کین آل گو، آئی وانٹ ٹو سلیپ۔ خواتین و حضرات، یہ تقریب اختتام پذیر ہو چکی ہے۔ اب آپ سب تشریف لے جا سکتی ہیں، میں سونا چاہتا ہوں۔ بات کے اختتام پر وہ بڑے احترام سے پیٹ پر بازو دھر کر جھکا تھا۔ جہاں نسوانی چیخیں اس کی اس ادا پر فدا ہو رہی تھیں، وہاں بہت سے لوگوں کی سرگوشیاں ابھرنے لگی تھیں۔ دوران نے ہوڈ کی ٹوپی کو پھر سے سر پر لیا اور ایک طرف لگی کرسی پر بیٹھ کر ٹانگ گھما کر دوسری ٹانگ پر رکھی، نگاہیں موبائل اسکرین پر جھکا دیں۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے اب یہاں کوئی نہ ہو۔ گارڈز اب لوگوں کو جانے کی تاکید کر رہے تھے۔ روزین گھبرائی بکھلائی باقی ملازمین کو صفائی کی ہدایات دے رہی تھی۔ تمام لوگ ہاتھوں میں پکڑے مشروب کے گلاس میزوں پر رکھتے لان سے باہر جا رہے تھے۔ روبی نے حشمگیر نگاہوں سے اسونت ملک کو گھورا اور پھر پیر پٹکتی آگے بڑھ گئی۔ اسونت نے ٹھنڈی آنکھ بڑھی۔ دوران سگریٹ کے کش لگاتا ہوا موبائل پر نگاہیں جھکائے ارد گرد کے سارے ہنگامے سے بے نیاز بیٹھا تھا۔ اسونت ملک اب برداشت سے لب بینچے اس کے سر پر کھڑے تھے۔ دوران، آج بہت زیادہ کر دیا تم نے، یہ صرف تمہارا، اسونت ملک نے غصیلے لہجے میں کہتے ہوئے انگلی کھڑی کی۔ اس نے چہرہ اوپر اٹھایا، اس کی آنکھیں اور ان کی پتلیوں کی گہرائی۔ اسونت ملک کی بات ادھوری رہ گئی۔ میں دوران نے سر کو تنزیہ دھیرے سے دائیں بائیں ہلایا اور لبوں میں دبی سگریٹ نکالی۔ یہ صرف میرا گھر ہے۔ آپ یہاں کیوں ہیں آپ جانتے ہیں، وہ دونوں یہاں آپ کی وجہ سے ہیں۔ یہ میری برداشت ہے۔ آئی تھنک میری برداشت کو بار بار نہ آزمایا جائے تو بہتر ہوگا۔ بڑے متوازن لہجے میں ناک کو اوپر چڑھائے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ اگر ہم یہاں ہیں تو ہمیں گھر کا فرد بھی سمجھو کیا؟ ہم یہاں کچھ بھی اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے؟ اسونت نے پیشانی پر شکن ڈالے غصے سے پوچھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا، سگریٹ کو پاس پڑی میز پر دھرے ایش ٹرے پر رگڑا۔ ہر گھر میں مرضی اس کے سربراہ کی ہوتی ہے۔ روب دار کھردرا ازل سے تھکا بیزار لہجہ۔ وہ انگلی سے اپنی ٹھوڑی کو سہلا رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح ہلکی سی شیو بڑھا رکھی تھی۔ اور آپ سب جانتے ہیں اس گھر کا سربراہ میں ہوں۔ بوے اچکا کر ایک ایک لفظ پر زور دیا۔ جواب سنتے ہونک بنے اسونت ملک کو وہیں چھوڑا اور قدم آگے بڑھا دیے۔ ملازم ایک دم سے کام چھوڑ کر سیدھے ہوئے۔ لان صاف کرو، روب دار گرج تھی۔ ایک قطار میں لگے تمام ملازم برق رفتاری سے آگے بڑھے۔ وہ اب سگریٹ سلگائے ڈیوری سے آگے اندرونی لیونگ ہال کے داخلی دروازے کی طرف قدم بڑھا چکا تھا، جس کی شیشے کی دیوار سے اندرونی خوبصورت منظر آنکھوں کو ہیرا کر رہا تھا۔ دورانگ ولاس کے فرش سے لے کر چھتوں پر لگے فنوس تک بیش قیمت اور اس کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھے۔ اپنے حلیے کے علاوہ اس کی ہر چیز میں اس کی دولت اور ذوق جھلکتا تھا۔ وہ ہالی ووڈ کی ایکشن فلموں کا سپر سٹار تھا۔ لوگ یہاں اسے دورانگ کے نام سے جانتے تھے، پر وہ دوران ملک تھا۔ ایک معمولی سٹنٹ مین سے ایک سپر سٹار کا سفر اس نے پچھلے 5 سالوں میں طے کیا تھا، اور اب وہ ہالی ووڈ کے مہنگے ترین فائٹنگ سٹار میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی منفرد خاصیت اس کے نقوش اور حد و حال تھے۔ وہ مغربی اور مشرقی حسن کا پروقار امتزاج تھا۔ کان سی گہری بھویں اور سبزی مائل آنکھیں، سفید رنگت مگر گہرے بھورے بال۔ وہ پوری انڈسٹری میں بد دماغ اداکار کے طور پر مشہور تھا۔ وہ اپنی اصل زندگی میں اپنے پی اے انل کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ اسونت ملک ڈارلنگ ولاس کے قالین کی طرح بچھے لان میں اکیلے کھڑے تھے۔ روزین ہدایات کرتی ادھر سے ادھر گھوم رہی تھی۔ لان میں دھرے ہوئے کیک کو اب اٹھایا جا رہا تھا۔ اسونت ملک نے نگاہ اٹھائے دوسری منزل کی طرف دیکھا۔ ان کے کمرے کی بتیاں روشن تھیں، مگر جانتے تھے روبی کا چہرہ بجھ چکا ہوگا۔ اسونت ملک نے ایک لمحے کے لیے اپنے کمرے کے بند دروازے پر نگاہ جمائی۔ یہ درانگ ولاس کی دوسری منزل پر موجود کمرہ تھا۔ نیچے رہائشی مہمان خانے اور کھانے کے کمرے کے علاوہ صرف دوران کا جہازی سائز کمرہ تھا، جس کی کھڑکی سمندر کی طرف کھلتی تھی، اور اس کے بالکل سامنے اس کا چھوٹا تیراکی کا تالاب تھا، جس میں بیٹھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ سامنے سمندر کا حصہ ہو
اور ولاس کی دوسری منزل پر 3 کمرے تھے، جس میں ایک عصمت ملک اور روبی کا اور دوسرا برہان کا تھا۔ عصمت ملک اب اپنے ہی کمرے کے سامنے تذبذب حالت میں کھڑے تھے۔ کچھ پل یوں ہی پرسوچ شکن زدہ پیشانی کے ساتھ کھڑے گزرے اور پھر انہوں نے دروازے کے ہتھے کو پکڑ کر گھما دیا۔ ہلکی سی چرچراہٹ کی آواز سے دروازہ کھلا اور سامنے سنگھار میز پر بیٹھی روبی نے قد آدم آئینے کے عکس میں پلکیں اٹھائیں۔ عصمت ملک پر قہر آلودہ نگاہ ڈالی۔ شفاف شیشے کی طرح چمکتا سفید فرش تھا، کمرے کی دیواروں پر ہلکے گلابی رنگ کا جدید طرز کا وال پیپر اور گہرے بھورے رنگ کا خوبصورت فرنیچر اس سفید فرش پر آنکھوں کو ایرا کر دینے کی حد تک خوبصورت تھا۔ عصمت ملک نے ایک ہاتھ سے دروازہ بند کیا اور کوٹ کو اتارتے آگے بڑھے۔ روبی اپنی ریشمی گہرے گلابی رنگ کے پاؤں تک آتی نائٹی کو دونوں اطراف سے پکڑ کر سنبھلتی اپنی جگہ سے اٹھی اور عصمت ملک کی طرف قدم بڑھائے، جو اب کوٹ کو تھامے ڈریسنگ کی طرف جا رہے تھے۔ کشادہ کمرہ ہر طرح کے قیمتی سامان سے آراستہ تھا۔ ڈریسنگ روم میں پوری دیوار میں نصب جدید الماری تھی، جس کا دروازہ سرکا کر ملک عصمت نے روبی سے نظریں چراتے ہوئے کوٹ کو سلیقے سے الماری میں لٹکایا۔ روبی بھی اب کمرے کے ساتھ ملحقہ اس ڈریسنگ روم تک آ گئی تھی۔ عصمت ملک کو اب بس اس کے بولنے کا انتظار تھا۔ "اصفی، مجھے پاکستان جانا ہے"، نروٹھے سے لہجے میں اس نے بات کا آغاز لیا۔ الماری کو بند کرتے عصمت ملک کے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے اور پھر گہری سانس لے کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ اترے چہرے اور شکن آلودہ پیشانی لیے کھڑی تھی۔ میک اپ چہرے سے صاف ہو چکا تھا اور اب وہاں وقت گزارنے کی چھاپ ہلکی جھریوں کی صورت نمایاں تھی، لیکن وہ آج بھی بے حد حسین تھی۔ "یہاں کا عیش و آرام چھوڑ کر پاکستان جانا چاہتی ہو؟ وہی چک چک، وہی مڈل کلاس زندگی"۔ عصمت ملک نے ایک آبرو چڑھائے پوچھا، کم ڈرایا زیادہ تھا۔ "عیش نہیں، ذلت کہیں اصفی، کم از کم ذلت تو نہیں ہوگی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، آخر کو دوران نے ہمیں یہاں رکھا کیوں ہوا ہے، اگر ہم سے اتنی ہی نفرت ہے"۔ روبی نے تل ملاتے ہوئے بھڑاس نکالی۔ عصمت ملک اب ٹائی کی ناٹ کھول رہے تھے، ساتھ ساتھ گردن کو دائیں بائیں جنبش دے رہے تھے۔ "مجھے لگتا ہے وہ سب جانتا ہے اور وہ یہاں پہنچا بھی اسی لیے ہے"، پرسوچ لہجے میں اپنا ڈر ظاہر کیا۔ "کچھ نہیں جان سکتا، وہ فقط احسان فراموش ہے"۔ روبی نے ڈرنے کی بجائے کریخ لہجے میں زہر اگلا۔ عصمت ملک نے حیرت سے اپنے سامنے کھڑی عورت کو دیکھا، جو غصے میں اب ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کا اب کوئی بس نہیں تھا دوران پر۔ "احسان فراموش؟ روبی، احسان تم نے کون سے کیے آج تک اس پر"؟ عصمت ملک نے بھویں اکٹھی کیے، سوال نہیں سیدھا تیر برسایا تھا روبی پر۔ روبی نے تنک مزاجی سے آنکھوں کو سکوڑ کر عصمت ملک کی طرف دیکھا۔ عصمت ملک کا دوران کی طرف ہلکا سا جھکاؤ بھی اسے کہاں گوارا تھا۔ "میں نے نہیں کیے، آپ نے تو کیے ہیں"۔ "کیا وہ سب بھی بھول گیا ہے وہ"؟ روبی کا درست لہجہ ہنوز قائم تھا۔ "نہیں، بھولا کچھ بھی نہیں ہے، سب یاد ہے اسے، بھول ہم رہے ہیں کچھ"۔ عصمت ملک نے ٹھنڈی سانس بھری، ٹائی کو الماری میں رکھا اور جوتے اتارنے کی غرض سے قریبی سٹول کو کھینچ کر اس پر براجمان ہوا۔ "میرا تو ایسا دشمن ہے وہ کہ مت پوچھو، مجھ سے اب یہ سب برداشت نہیں ہوتا اصفی"۔ روبی نے دانت پیستے ہوئے اپنا فیصلہ سنایا۔ "برداشت تو کرنا پڑے گا، اس عیش اس پیسے کے لیے"۔ جوتے اتارتے ہوئے سر جھکائے ہی عصمت ملک نے اس کی بات کو بیکار ثابت کر دیا۔ روبی تل ملا کر آگے بڑھی اور عصمت ملک پر جھکی، انگلی کو غصے سے ہوا میں معلق کیا۔ "اصفی، آپ صرف اس دن کا انتظار کر رہے ہیں جس دن وہ ہمیں یہاں سے دھکے مار کر نکالے گا"۔ غصے سے آواز اونچی ہو چکی تھی۔ اس کا چہرہ اس وقت بھی تذلیل کے احساس سے سرخ تھا۔ عصمت ملک نے چہرہ اوپر اٹھایا اور اطمینان سے کھڑے ہوئے۔ "نہیں، میں اس دن کا انتظار کر رہا ہوں جب وہ سب کچھ اگل دے گا، اور رہی بات تمہاری، تمہیں ان 4 سالوں میں اس لگژری لائف سٹائل کی اتنی عادت پڑ چکی ہے کہ تم اب پاکستان جا کر نہیں رہ سکتی، اور تم جانتی ہو کماتا میں نہیں وہ ہے"، وثوق سے کہا۔ عصمت ملک نے قدم کمرے کی طرف بڑھا دیے، جبکہ روبی کے قدم اس بات پر ڈریسنگ کے کمرے کے فرش پر ہی جم کر رہ گئے۔
गलती हमारी ही है, हमें बर्थडे पार्टी बाहर प्लान करनी चाहिए थी। असफंत मलिक का लहजा अब मुतमईन था। वॉशरूम के सामने पड़ी चप्पल को पाँव में उड़ीसते वो वॉशरूम का दरवाज़ा खोल चुके थे। एक निगाह मुड़कर गहरी सोच में डूबी रूबी पर डाली और वॉशरूम में घुस गए। रूबी की दोनों बवें पेशानी पर कुछ इस तरह उठी हुई थी कि पेशानी पर अमूदी लकीरें इसकी गहरी सोच की अक्कासी कर रही थीं। बाकी इंशाल्लाह अगली वीडियो में उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। शुक्रिया।